पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी, इंडोनेशिया के सदर का पाकिस्तान का कामयाब दौरा, वजीर आजम से सदर इंडोनेशिया की 1-on-1 मुलाकात, एलामिया जारी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर, नायब वजीर आजम इसाक डार और आला हुकाम शरीफ फरीकैन का इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात, दिफा और सलामती और दीगर अहम शोबों पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के माबैन $4 अरब के तजारती मुआहदे पर नजरसानी करने के लिए इत्तेफाक कर लिया गया। दोनों रहनुमाओं का तजारती अदम तवाज़ुन को दूर करने की कोशिशें शुरू करने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत किए। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत इंडोनेशिया के साथ मिलकर चलने के लिए पुरअज़्म। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के सदर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा दिलचस्पी, इलाक़ाई और दिफाई ताउन पर बातचीत। दोनों ममालिक के मुसल्लह अफ़वाज के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने का आज़म दोहराया गया। फील्ड मार्शल ने कहा कि इंडोनेशिया के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं और इंडोनेशिया के साथ बाहमी इश्तराक चाहते हैं। Pakistan, your second home, and this is a visit of any president from Indonesia after 7 years. It has been a big gap, but as they say, it is never too late, Mr. President. Today we have also agreed that we would be very happy to send Pakistani doctors, dentists, medical professors. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान से डॉक्टर्स और तिब्बी माहिरीन इंडोनेशिया भिजवाने का ऐलान। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के डॉक्टर्स, मेडिकल ऑफिसर्स और प्रोफेसर्स को इंडोनेशिया भेजेंगे। इंडोनेशिया के सदर से बातचीत इंतहाई मस्बत और तामीरी रही है। हेल्थ और वोकेशनल ट्रेनिंग पर तफसीली बातचीत हुई। बाहमी तजारत पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात हर आजमाइश में पूरा उतरे। पाकिस्तान की जानिब से सेहत के शोबे में ताउन का खैर मकदम करते हैं। तालीम, तजारत और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देंगे। सदर इंडोनेशिया का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद में JF-17 तैयारों की सलामी मेरे लिए एज़ाज़ है। पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन के हवाले से मुआहदों और MOUs का तबादला पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात तारीखी बुलंदी पर है। मैंने जो देखा है कि चाहे वो मौजूदा हुकूमत हो या पिछला हुकूमत हो, उनका ज़ोर ये रहा है कि आप सिर्फ डंडा के ज़ोर पे मईशत चलाएं। और मैं समझता हूँ कि मुल्क की मईशत डंडा के ज़ोर पे नहीं चल सकती। प्यार से चलाना चाहिए। ताजिर बरादरी का मईशत में अहम किरदार है। मईशत डंडे के जोर पर नहीं चला करती। ताजिर सनतकार की तजावीज़ हौसला अफजा है। आप लोगों को तजावीज़ गौर करने के लिए तैयार हों। फॉरेन मार्केट को देखते हुए एक्सपोर्ट में इजाफा कर सकते हैं। ताजिर बरादरी बरामदात बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ताजिरों के मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का FPCC की तकरीब से खिताब। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF ने पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी। मंजूरी IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में दी गई। $1.2 अरब के RSF के तहत $20 करोड़ से जायद की पहली किस्त शामिल। $7 अरब के EFF प्रोग्राम कीमत में $1 अरब से जायद मिलेंगे। दोनों कर्ज प्रोग्राम की मजमूई रकम $3.3 अरब हो जाएगी। पाकिस्तान को पहले ही 2 एक साथ दी जा चुकी। पाकिस्तान में शफाफियत में इजाफा, करप्शन कम। पुलिस और सरकारी खरीदारी में करप्शन टॉप पर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2025 की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बदनवानी के तासर में टेंडर्स और प्रोक्योरमेंट दूसरे, अदलिया तीसरे नंबर पर। 66% पाकिस्तानियों ने बताया कि किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देनी पड़ी। हुकूमत ने IMF से मुआहदा करके मईशत को मुस्तहकम किया। FATF
گرے لسٹ سے نکلنا بھی معاشی استحکام کا سبب بنا۔ بانی پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جائے، قرارداد پنجاب اسمبلی سے منظور۔ قرارداد مسلم لیگ نون کے رکن اسمبلی طاہر پرویز نے ایوان میں پیش کی۔ قرارداد کے مطابق بانی پی ٹی آئی اور ان کی جماعت دشمن کا اعلی کار بنی ہوئی ہے۔ دشمن کا اعلی کار بننے والے بانی اور اس کی پارٹی پر پابندی لگائی جائے۔ لیڈر چاہے کوئی بھی ہو، ملک دشمنی پر اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی اور سزا ہونی چاہیے۔ ملک پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ نہ پی ٹی آئی مائنس ہو سکتی ہے، نہ خان صاحب ہی مائنس ہو سکتے، اور خان صاحب اس پارٹی کے کلیہ قانون قاعدہ آئین وہ جو کہتے ہیں وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ اس میں نہ فارورڈ بلاک ہے نہ کوئی اور بلاک ہے، یہاں پر عوام ہے اور خان صاحب ہے۔ حکومت جو مرضی کر لے، بانی پی ٹی آئی کو مائنس نہیں کر سکتی۔ بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر کیپٹل ٹی وی سے خصوصی گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے کی وجہ حالات خراب ہو رہے ہیں، جتنی زیادہ سختی کریں گے اتنے زیادہ مسئلہ ہوگا۔ عدالت کا حکم ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائی جائے۔ عدلیہ سے گزارش ہے کہ ہماری قوانین عدالت کی درخواست سے مقرر کی جائیں۔ عدلیہ سے بھی انصاف نہیں ملتا تو بولنے دیتے ہیں۔ میں نے بار بار ان کو یہ کہا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے پریورٹی جو ہے وہ ہمیں لا اینڈ آرڈر پہ دینی چاہیے۔ آج اگر ہم اپنے انٹیلیجنس بیس آپریشن کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں، آج اگر ہم یہاں پر سیکیورٹی کے حالات کو نہیں سنبھالتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ ڈیولپمنٹ، امن، یہ چیز کیسے ہوں گی؟ ہمیں لڑائیاں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں صوبے میں امن کے اوپر بات کرنی چاہیے، ہمیں صوبے میں سلامتی کے اوپر بات کرنی چاہیے، ہمیں صوبے کے اوپر جو ہے وہ نیگوشیشن کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں سیاست کو اور حکومت کو سائڈ پہ رکھیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کی ترجیح صوبہ نہیں، بانی پی ٹی آئی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ صوبے کو چھوڑ کر اڈیالہ کے باہر مصروف ہیں۔ امن و امان کی صورتحال کی بحالی صوبائی حکومت کی ترجیح ہونی چاہیے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی وزیر اعلیٰ کے پی پر تنقید، کہا کہ سڑکوں پر احتجاج کرنے سے بانی کے جرائم معاف نہیں ہو سکتے۔ بانی پی ٹی آئی کو معافی صرف عدالتوں سے ملے گی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، صوبے کا مقدمہ اڈیالہ کے باہر نہ لڑے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو دیوالیہ کرانے کے لیے کیا کیا حربے استعمال نہیں کیے۔ آئی ایم ایف کو خط بھی لکھے، ان کے ہیڈ کوارٹر کے بعد جلوس بھی نکالے، اور اس کے بعد بھی ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کو محب وطن جو ہے وہ کہا جانا چاہیے، اور دوسرے محب وطن ہیں یا نہیں اس کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اس کو اور اس کی جماعت سے لینا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی اپنے دور میں مخالفین کو گالیاں دیتے تھے، دھمکیاں دینے والا آج مظلوم بن رہا ہے۔ صوبائی وزیر عظمہ بخاری نے کہا کہ منہ پر ہاتھ پھیر کر کہا کرتا تھا کہ چھوڑوں گا نہیں۔ بانی کی ذہنی کیفیت کا معائنہ ہونا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی نے ملک کو دیوالیہ کرنے کے لیے ہر بار آزمایا۔ قانون کی دھجیاں اڑانے والے آئین کا درس دے رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے اچھی خبر فتنہ فساد کے لیے بری ہوتی ہے۔ مارکہ حق کے بعد فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی پذیرائی۔ مجھے بڑا شدید اختلاف تھا کہ جو سپریم کورٹ کے اندر گروہ بندی کی گئی تو وہ کون لوگ تھے جنہوں نے سپریم کورٹ میں گروہ بندی کی، اور اس گروہ بندی کے نتیجے میں 5 جج صاحبان کے سامنے 31 مقدمات لگائے گئے، جن کی تفصیل آپ سب کے علم میں ہے۔ اگر بتانی چاہیں تو ہم اس کی ڈیٹیل دے سکتے ہیں۔ مسائل کا حل آئین و قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ پاکستان پرامن ملک ہے، ہم نے ہمیشہ آئین و قانون کی پاسداری یقینی بنائی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی حکومت نے عدلیہ کو تقسیم کیا۔ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے سپریم کورٹ میں گروہ بندی کی؟ نفرت کی سیاست کسی کے حق میں بہتر نہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے سیاست سے بات چیت کو نکال دیا۔ بانی پی ٹی آئی نے سیاسی انتقام کے سوا کچھ نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات 15 فروری کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کا بلدیاتی قانون 2015 کے مطابق انتخابات کرانے کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن حکام نے کہا کہ کاغذات نامزدگی 22 تا 27 دسمبر جمع ہوں گے۔
امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 30 دسمبر سے 3 جنوری تک ہوں گے. امیدواروں کو انتخابی نشانات 16 جنوری کو الاٹ کیے جائیں گے. کینسر اور دل کے مریضوں کے ناقابل برداشت اخراجات پنجاب حکومت ادا کرے گی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سی ایم اسپیشل انیشیٹو برائے کینسر پیشنٹ کارڈ متعارف کرانے کا فیصلہ. ہر مریض سی ایم اسپیشل کارڈ سے 10 لاکھ تک کے علاج کی سہولت حاصل کرے گا. پہلے مرحلے میں 45,000 مریض اسپیشل انیشیٹو کارڈ سے مہنگے اخراجات سے بے فکر ہو جائیں گے. وزیر اعلیٰ نے فالج کے بروقت علاج کے لیے پروگرام پلان طلب کر لیا. دنیا بھر میں پولیو کا خاتمہ ہو چکا مگر پاکستان میں جد و جہد جاری ہے. پاکستان نے پولیو کنٹرول کرنے میں نمایاں پیش رفت کی. 2024 میں پاکستان میں 74 پولیو کیسز رپورٹ ہوئے. 2025 میں ملک بھر میں 30 کیسز سامنے آئے. سندھ میں گزشتہ سال 23 اور اس سال 9 پولیو کیسز رپورٹ ہوئے. بچوں کو اس اپاہج کر دینے والی موذی مرض سے ہر صورت بچانا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں بڑے فیصلے. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے اعلیٰ سطح کے وفد کی ملاقات. ٹرانسپورٹ سے متعلق منصوبوں کی مالی معاونت اور مستقبل کے اہم اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے وفد کی جانب سے ٹرانسپورٹ منصوبوں کے لیے مکمل مالی معاونت کی یقین دہانی. شرجیل میمن نے کہا کہ حکومت سندھ پاکستان میں پہلی بار بایو گیس سے چلنے والی بسیں چلانے جا رہی ہے. منصوبے پر کام جلد شروع ہوگا. لاہور میں چوری کا انوکھا ترین مقدمہ درج. سیشن جج کے چیمبر سے 2 سیب اور ہینڈ واش چوری کر لیے گئے. اسلام پورہ پولیس کی جانب سے اعلیٰ حکام کی جانب سے ہدایت کے بعد مقدمہ خارج کر دیا. پولیس کے مطابق مدعی کی طرف سے عدم پیروی پر مقدمے کا اخراج ہوا. سیشن جج کی جانب سے کرائی گئی چوری کی FIR سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی. مقدمے میں سیب اور ہینڈ واش کی مالیت 1,000 روپے درج کرائی گئی. اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس یوکرین کے جنگ کی ذمہ داری بائیڈن کو قرار دے دیا. کہا کہ اگر بائیڈن انتخابات میں دھاندلی کر کے نہ جیتا تو روس یوکرین جنگ نہ ہوتی. گزشتہ بار یوکرین جنگ میں 2700 فوجی مارے گئے. میں یوکرین جنگ ختم کرا کر ہلاکتیں روکنا چاہتا ہوں. امریکہ پہلے اتنا مضبوط نہیں تھا جتنا اب ہے. ہم نے بنایا. ہمیں امریکی تاریخ کی بدترین مہنگائی ورثے میں ملی. بائیڈن دور میں کسانوں کو بری طرح سے کچلا گیا.